बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा मुल्क बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनाने जा रही है और दूसरी तरफ से इसे जमहूरियत के दिन के तौर पर हुकूमत मनाने की तैयारी कर रही है। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया जब मुज़ाकरात की मेज़ जो बिछाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात नहीं तस्लीम किए गए और तहरीक इंसाफ इस टेबल से उठ गई जो हुकूमत की तरफ से लगाई गई थी, और मुतालबात जब तक तस्लीम नहीं किए जाते इस टेबल पर आपकी वापसी नहीं होगी। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब अली अमीन गंडापुर की सदारत चली गई और उसकी वजह ये बताई जाती है कि पार्टी में हार्ड लाइनर्स अली अमीन गंडापुर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। करप्शन के मामलात सूबे के अंदर मौजूद हैं, गुड गवर्नेंस को भी देखना होगा, और ये तमाम चीज़ें इमरान खान के सामने थी। 4 दफ़ा अली अमीन गंडापुर को मौका दिया गया लेकिन जो मुमकिन नताइज हैं वो नहीं मिल सके। आपके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बार बार मुलाकातों का एक सिलसिला है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ हो जाती हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या बचेगा? यही ऑप्शन था कि पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए, और हार्ड लाइनर के पास अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी चैप्टर की क़यादत आ गई है और पूरे मुल्क के अंदर रॉन्ग नंबर्स की छांटी की जा रही है। जुनैद अकबर साहब ने जी 8 फरवरी को यौम स्याह के हवाले से एक इजलास की सदारत की और उनका खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो फैसले किए गए ये कुछ खबरें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि शायद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, नजर बंद कर दिया जाए, उठा लिया जाए या गायब कर दिया जाए। जुनैद अकबर ये कहते हैं कि अगर मुझे गायब किया गया तो इमरान खान का हुक्म आते ही शांगला बटग्राम वाले शाहराए रेशम बंद कर दें, पेशावर के महलका जो इलाके स्वाबी से अटक पुल के साथ जो जुड़े हुए हैं ये अटक पुल को बंद कर दें, फाटा वाले अफगानिस्तान से आने वाला रास्ता बंद कर दें और साउथ रीजन मोटरवे बंद कर दिए जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब रास्ते बंद करने की इस पॉलिसी को बतौर हिकमत अमली अपना लिया कि अगर तुम इमरान खान की रिहाई के रास्ते नहीं खोलोगे ना तो फिर पाकिस्तान के वो रास्ते बंद किए जाएंगे जो KPK से इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, और इन रास्तों पर पाकिस्तान की आवाम पहरा देगी। दूसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऐलान है जुनैद अकबर की तरफ से जब से उन्हें सदर बनाया गया, और वो किस किस्म की हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने सूबाई सदर शादी पर ढोल बजाने के लिए नहीं बनाया, मैं FIR करने वालों और FIR पर दोनों पर थूकता हूं। अब FIR की बात भी की जा रही कि शायद उनके ऊपर FIR हो जाए, जिस तरह से वो धमका रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, और रियासत हरकत में ज़रूर आएगी। व्यूअर्स, एक बात आपने याद रखनी है, जुनैद अकबर के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक तो परफॉर्मेंस उनकी कैसी होगी आने वाले दिनों में, इसको भी खान साहब बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे। फिर उनके मुखालफिन का प्रेशर उनके ऊपर है, और फिर इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी रिजर्वेशन अली अमीन गंडापुर के हवाले से थी कि इतनी दफ़ा इमरान खान ने इनको मौका दिया, लेकिन ये उस एहतजाज को जो हज़ारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद में दाखिल हुए, इसे किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा नहीं सके बल्कि गायब हो गए। ये एक संजीदा किस्म की रिजर्वेशन हैं और लोग आज भी ये सवाल अली अमीन गंडापुर के हवाले से ज़रूर करते हैं, और यही वजह बनी कि एतमाद जो था अवाम के सामने इनका कम हुआ, और अली अमीन गंडापुर को जहां पार्टी के अंदर मुखालफिन का सामना था, वहीं पर तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर भी अली अमीन गंडापुर से कुछ खुश नजर नहीं आता। और फिर एक और खबर भी मैं आपको दूं इस इजलास के हवाले से। जुनैद अकबर ये कहते हैं कि उनके पास एक बंदा आया और उसने कहा जी कि आज के बाद पार्टी को मैं चलाऊंगा, 50-60 करोड़ रुपया मेरा खर्च हो गया। तो फिर सवाल उससे ये हुआ कि बदले में क्या लोगे, क्योंकि जो लगाता है वो कमाता भी है। पाकिस्तान के अंदर ये फ्रेंचाइज सिस्टम जो खानदानों के पास है, आपने देख लिया कि सियासत को बतौर कारोबार पाकिस्तान के अंदर हमने सिर्फ पनपते हुए देखा, और कुछ घराने इसके ऊपर काबिज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या ये सियासत है? बिल्कुल भी नहीं। इस कल्चर को जुनैद अकबर ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि अगर मैं अपने ओहदे से वफा ना कर सकूं तो मैं अपना ओहदा छोड़ दूंगा। कोई मुझे सियासत ना सिखाए, ना सियासत मेरी ज़रूरत है और ना मुझे इसका कोई शौक़ है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए हम मैदान में आए। मैं अब आपको ना तहरीक इंसाफ 8 फरवरी से पहले क्या थी और लोग इस जमात को किस नज़र से देख रहे थे। व्यूअर्स, सब लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि इमरान खान तो चूंकि जेल में चले गए हैं, तो क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी से पहले
ان کے لیے ایک سونے کی چڑیا تھی. ان کو معلوم تھا کہ عمران خان ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل کے اندر ہے, تو اگر پاکستان کی عوام کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیا گیا تو وہ ووٹ دے گی. اور لوگوں نے کھمبوں کو ووٹ دیا, لوگوں نے بینگن کو ووٹ دیا, لوگوں نے رنگ برنگے نشانات کو ووٹ دیا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ووٹ دیا, کیونکہ وہ ووٹ عمران خان کے لیے تھا. تو لوگوں نے بڑے فائدے حاصل کیے جی. بہت سارے تو اس کے اندر پیراشوٹرز ہیں, بہت سارے لوگ بھاگ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے, بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر لینڈ کروایا گیا. تو تحریک انصاف ایک سونے کی چڑیا تھی, ایک سونے کی چڑیا ہے, اور یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. عمران خان جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں پاکستان کی عوام, چونکہ عوام دیوانی ہے, عوام مقبولیت کا جو خان صاحب کا گراف اوپر جا رہا ہے, اسے لوگوں نے کیش کروایا. تو پارٹی کے اندر ایک نہیں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو اس لیے جوائن کیا, اس لیے پیسہ خرچ کیا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا پیسہ ریٹرن ہو جائے. اور یہ آپ کو کے پی کے اندر بہت ساری اس قسم کی ایگزامپلز جو ملیں گی, اور جنید اکبر اسی کی طرف آپ کو اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جنید اکبر نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے بعد جس نے ہمارے ورکرز کو رلایا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان سب کو رلاؤں گا, اور اللہ مجھے اختیار دے میں ان سب کو نشان عبرت بنا دوں گا. اور اس دفعہ ہم گولی کھانے کی تیاری کے ساتھ آئیں گے. پچھلی مرتبہ ہم یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ تم ہمیں گولیاں مارو گے, لیکن اس بار ہم گولیاں کھانے آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا جی ہرنائی کا جلسہ ہے, اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں. لیکن تحریک انصاف نے آنے والے دنوں میں 8 فروری کو کس قسم کی سیاست تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے, اس حوالے سے اعلان جنگ کر دیا ہے. ہارڈ لائنرز کے پاس اس تحریک انصاف ہے, اور ہمیں صرف آنے والے دنوں کے اندر مزاحمت ہی نظر آ رہی ہے. ویورز ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر اب گولی چلائی گئی نا, تو اس کا نقصان پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اٹھانا پڑے گا. یورپی یونین کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اس پر بھی سوال کیا گیا. یہ جو پیکا قوانین اور سڑکوں کے اوپر اور جرنلسٹ کالی پٹیاں باندھ کر جب یورپی یونین کے لوگوں سے ملتے ہیں, تو وہاں پر بھی سوال ہوتا ہے کہ احتجاج کیوں کر رہے ہو بھائی, کیا وجہ بنی تمہارے احتجاج کی. تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر قانون کس طرح سے صرف کچھ لوگوں کے لیے آپ اسے میں ترمیم کرتے ہیں, بناتے ہیں, اور بطور ہتھیار اس قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ہارڈ لائنرز ہیں اب وہ آپ کو میدان میں نظر آئیں گے, اور پورے ملک میں احتجاج ہوگا, اور مزاحمتی حکمت عملی اپنا کر یہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے. بلوچستان میں جی احتجاج اس سے پہلے بھی ہوتے رہے, لیکن تحریک انصاف نے ہرنائی کے مقام پر ایک کامیاب جلسہ کیا, اور حکومت کی طرف سے کوشش یہ تھی کہ کسی طرح اس جلسے کو روکا جائے. پیغامات بھیجے گئے, تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے کہ باہر نکلو گے تو گولی چل سکتی ہے اور دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے ایک کامیاب جلسہ کیا. صدام ترین جی اس سے خطاب کرتے ہیں, اور انہوں نے جو تحریک انصاف کی بلوچستان میں پالیسی ہوگی ٹورڈز وفاق, اس حوالے سے کچھ باتیں کہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف فارم 47 کی غلام بلوچستان حکومت تھی, اس کے باوجود ہرنائی کی عوام نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا, اور میں ان تمام کاوشوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان کی پہچان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن کیا آپ کو پچھلے الیکشن میں پاکستان میں اسلام نظر آیا؟ کیا پچھلے الیکشن میں آپ کو جمہوریت نظر آئی؟ نہ اس ملک میں اسلام ہے نہ جمہوریت ہے, بلکہ 77 سالوں سے اس ملک میں اسلام اور جمہوریت کے نام پر استحصال ہو رہا ہے. ویورز یہ وہی جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتا ہوں کہ ہم نے اپنا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ لیا, لیکن ہم پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو وہ کچھ نہیں دے سکے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا, اور جو پاکستان قائد اعظم کا پاکستان تھا. ہمیں تو اب ڈائریکٹ ایک تھریٹ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ جو قائد اعظم کا پاکستان تلاش کر رہے ہیں, یہ پاکستان آپ کو نہیں مل سکتا. اور جو خواب علامہ اقبال نے پاکستان کے حوالے سے دیکھا, یہ خواب بھی پورا نہیں ہوگا. تو یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ حملہ ہے پاکستان کی سالمیت پر. فیصل واڈا کے خلاف تو مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا کہ بھائی تم ہوتے کون ہو, تم پاکستان کی عوام کو براہ راست کہتے ہو کہ جناب اگر ہم نے مارشل لا لگا دیا تو تم سب رو گے, اور پھر نہ تمہیں قائد اعظم کا پاکستان مل سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں علامہ اقبال کا پاکستان مل سکتا ہے. جو پاکستان تمہارے پاس ہے اب تمہیں اسی پر گزارا کرنا ہے. تو یہ کہنے کو جملہ بہت بڑا تھا, اس کی انٹینسٹی بہت گہری ہے, لیکن پاکستان کے اندر اوبویسلی مقدمہ کیا فیصل واڈا پر درج ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی اور ہوتا نا تو ابھی تک مقدمہ آپ درج کر کے اسے سزا بھی سنا چکے ہوتے, لیکن فیصل واڈا اوبویسلی جس قبیلے کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمانی کرتے ہیں, تو وہ ان کے اوپر مقدمہ نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ہمارے سامنے
ایک نیا پاکستان کا برانڈ جو ہے وہ رکھا گیا، جس ملک کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کی تصویریں اور ان کے ساتھ باقی لوگوں کی تصویریں آپ ایک ہی پلڑے میں رکھ کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جس ملک کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی رہی، تو آپ ان لوگوں سے اور ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بھائی نہ نکلنا، دھماکہ ہو جائے گا، سیکیورٹی دیتے، لیکن سیکیورٹی نہیں دی گئی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا۔ آپ صرف تھریٹ الرٹ جاری کر کے ان لوگوں کو روکنا چاہتے تھے کہ جناب ہم نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ دھماکہ ہو جائے گا تو باہر نہ نکلیں، تو سیکیورٹی دی جاتی، انتظام کیا جاتا، لوگ باہر نکلے اپنے جمہوری حق کی خاطر اور اسے استعمال کر رہے تھے کیونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، پاکستان سے نہیں تھا آپ کے بقول، تو لہٰذا انہیں سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اور یہ صرف رویہ بلوچستان میں نہیں جی، آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ 8 فروری کو کیا لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کو اجازت ملے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تحریک انصاف کے جی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جی ایک ٹویٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ فرینکفرٹ ایئرپورٹ کے اوپر شہباز گل کو روک لیا گیا اور وجہ نہیں بتائی۔ اردلیوں کا ذکر ہے، یا جو خان پارٹ 2 کا حوالہ دیا گیا، انسانی حقوق کی دھجیاں کیسے اڑائی جا رہی ہے اس کی بات کی گئی، اور وجہ کیا بنی، کیوں روکا گیا، اس حوالے سے تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں، آپ تمام دوست جو باہر رہتے ہیں، جب بھی آپ کو کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ روکا جاتا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو روکنے کی کیا وجہ بنی اور اسے آپ کسی اور کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ ہم یہ دبئی میں تو ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، ہم کہیں اور بھی ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو باقی دنیا میں اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ حکومتیں نہیں اپناتی۔ یورپی یونین تو پہلے ہی سوال کر رہی ہے کہ بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، امریکہ بھی سوال کر رہا ہے، برطانیہ بھی سوال کر رہا ہے، یہاں کے لوگوں نے خطوط لکھے، تو دیکھنا ہی ہوگا کہ وجہ کیا بنی ہے، شہباز گل کو آخرکار ایئرپورٹ کے اوپر کیوں روکا گیا، تفصیلات ابھی بتائی نہیں گئی۔ میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اب میدان میں آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی خط لکھا گیا اور جس طرح عدلیہ میں مداخلت کی جاتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لوگ تھک چکے تھے، عمران خان کے کیس کا حوالہ دیا گیا اور پھر ان تمام ججز نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑی عدالت کے جج کو خط لکھ کر اپنا تمام دکھڑا جو ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ جج بھاگ گیا، اس کا وقت پورا ہوا، لیکن اس خط کا کیا ہوا، اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اب انہی ججز میں سے ایک اور خط جو ہے وہ سامنے آیا جس میں عدلیہ میں اب ایک نئے بحران کا باقاعدہ طور پر اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور لاوا پھٹ چکا ہے، اگر آپ یہ کہیں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ ہائی کورٹ کے ججوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو خط ارسال کر دیا اور اس خط میں کیا موقف اپنایا گیا، اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ موقف اختیار کیا گیا کہ کسی دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے اور نہ ہی چیف جسٹس بنایا جائے، کیونکہ کل میں نے آپ کو خبر یہ دی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج کو اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جائے گا۔ حکومت کے لوگ جا کر یحییٰ افریدی کو مل رہے ہیں اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی اس لیے ہو رہا ہے، عمران خان کے کیسز کو دھکا دے کر آگے لگایا جا رہا ہے، عامر فاروق صاحب کو اوپر آپ لے جائیں گے، تو یہ خبر جو ہے آبویسلی وہاں بھی پہنچی اور پھر جسٹس محسن اختر کیانی جا کر ملتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو اور اس کے بعد یہ خط جو ہے وہ باہر آ گیا۔ تو خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ہی کسی کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جی خط لکھنے والے ججوں میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ججز میں شامل ہیں اس میں آپ کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، باقی تمام ججز نہیں، یعنی 5 ججز نے خط لکھا ہے۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ پہلے بامعنی مشاورت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹھوس وجوہات بھی بتانی پڑیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ایک لاٹ آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کہیں کہ نہیں یار ان میں سے کوئی ایسا جج نہیں، یعنی اس قابل نہیں کہ اسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلے نہیں دیتے۔ انہوں نے خط بھی لکھا، تو اگر ان میں سے کسی کو ہم نے چیف جسٹس بنا دیا تو پھر ہماری تو دکان بند ہو جائے گی، اور 2 ججز جن کو ہم بڑی محنت سے لے کر آئے اور فیوچر میں اگر کوئی بینچ بننا بھی ہے جس میں اگر ہماری مرضی کا چیف جسٹس نہ ہوا تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ ان کو اوپر لے کر جائیں گے اور اب ان کی باری بھی ہے، تو لہٰذا عامر فاروق کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کر سپریم کورٹ پاکستان لے جایا جائے گا، تو پھر یہ سیٹ خالی ہوگی، اور اگر اس سیٹ کے اوپر ان کی مرضی کا جج نہ آیا اور کیسز سارے عمران خان کے، پھر کدھر جائیں گے؟ ان ججز کے سامنے جائیں گے جو انصاف اور جسٹس سسٹم پر بلیو رکھتے ہیں، ان ججز کی طرح نہیں ہے جو آ کر بیٹھ گئے اور سارے کیسز وہ دیے جا رہے ہیں جو عمران خان کے ہیں۔ خط میں اکثر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ میڈیا میں خبریں رپورٹ ہوئی کہ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لایا جا رہا ہے،
اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نسبت لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا جو کیسز کی تعداد ہے وہ 2 لاکھ ہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی. وہاں پر تو ججز آپ کے پہلے ہی پورے نہیں ہیں, تو وہاں سے آپ ایک جج کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ بار ایسوسی ایشنز کے مطابق ہائی کورٹ سے ایک جج کی ٹرانسفر ہونی ہے اور پھر اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر زیر غور لایا جائے گا, جبکہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک جج کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کیا جا رہا ہے. تو سر یہ 26ویں آئینی ترمیم کی آپ جو بلیسنگز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, یہ ثمرات ہیں جو حاصل کیے گئے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. اور فضل الرحمان صاحب یہ جو جعلی نعرے لگاتے ہیں نا سر, آپ کو تو سیاست سے ریٹائر ہو جانا چاہیے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ نہیں دیا اور ہمارے کہنے پر, اور ہم جو ہیں وہ اس وقت ایک طرح سے بادشاہ سلامت ہیں اور ہمارے کہنے پر جو ہے پاکستان کے اندر سیاست حرکت میں آتی ہے, سیاست کا رخ ہم موڑنے میں ماہر ہیں. آپ سب لوگ اردلی ہیں, آپ پورے نظام کو آپ نے مفلوج کر دیا یہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے. جسٹ امیجن کریں اگر ہائی کورٹ کے اندر ججز آ گئے تو پھر چیف جسٹس ان کی مرضی کا ہوگا, 2 ججز ان کے ساتھ ہوں گے, سندھ ہائی کورٹ سے ایک اور جج آ جائے گا, تو پھر نظام کو آپ اسلام آباد کے اندر ہائی کورٹ کا جو نظام ہے جیسے مرضی کنٹرول کریں تو آپ روک نہیں سکیں گے. خط کن ججز نے لکھا یہ تفصیلات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. اس پہ جسٹس محسن اختر کیانی ہے, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں جو آپ کو ویسے ہی پسند نہیں ہیں, جسٹس بابر ستار صاحب انہوں نے بہت سخت فیصلے دیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. کمانڈر جو سیکٹر کمانڈر تھا اس کو بھی نوٹسز کرتے رہے. پھر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور ایک تقابلی جائزہ رکھتے ہیں سیکٹر کمانڈر کا. عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں اوبویسلی انہوں نے متعدد دفعہ اس کو میک شور کیا کہ کروائی جائیں, کمیشن بھی مقرر کیا. اور پھر سمن رفعت صاحبہ انہوں نے ماضی میں خط بھی لکھا, اس میں بھی وہ شامل تھی. تو یہ اس لاٹ میں سے تو چیف جسٹس نہیں ہوگا نا, اور اگر آ گیا تو پھر سر ان کی دکان تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی. ارباب طاہر صاحب جی اس پہ نہیں آئے, عامر فاروق صاحب بھی نہیں آئے, اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے نام کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے, اور انہیں بھی امید ہے کہ اگر تو یہ دستخط کر دیتے تو شاید اگر ان کا کوئی نام کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو وہ رک جاتا. تو انہیں ایک امید ہے کہ شاید انہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ لگا دیا جائے. تو اس لیے انہوں نے ماضی میں بھی اس خط میں اپنے دستخط نہیں کیے تھے اور اب بھی اپنے آپ کو دور رکھا ہے اس پورے معاملے سے. 3 سینئر ججز جی کون ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ سینیورٹی لسٹ کو اگر دیکھا جائے تو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں جی, پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب ہیں, اور پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری اس کے اندر شامل ہیں. تو کہا ہی جا رہا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جو حالیہ کارکردگی ہے اسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کافی زیادہ مایوس کیا, اس لیے کسی اور جج کو ان کی جگہ ریپلیس کیا جائے گا. سر آپ کا نظام ہے, آپ اگر اب بھی نہ نکلے تو پھر آپ کب نکلیں گے؟ یہ صرف آپ کے گھر کی بات نہیں ہے بلکہ پاکستان کی جمہوریت کا معاملہ ہے, چونکہ جو مقدمات عمران خان کے اس عدالت میں چل رہے ہیں ان مقدمات کو کنٹرول کیا جائے گا. اس لیے تو نہیں ہوا کہ فیصل واڈا جیسے لوگ بیٹھ کر کہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیسے فیصلہ آتا ہے. ہائی کورٹ سے بھی عمران خان کی جو سزا ہے وہ اسی طرح برقرار رکھی جائے گی, یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا ہے. ویورز خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وکلا برادری سڑکوں پر آئے گی, لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر کتنا کا آپ نے احتجاج کیا, پوری قوم دیکھ رہی تھی. لیکن جو کریڈٹ جاتا ہے نا وہ ان 6 ججز کو جاتا ہے جنہوں نے اس سے پہلے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنی آواز بلند کی, ابھی بھی کر رہے ہیں. سسٹم میں رہتے ہوئے وہ ججز لڑتے رہے, ماضی میں بھی لڑتے رہے, ابھی بھی لڑ رہے ہیں. تو سارا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے, کوشش وہ کر رہے ہیں, نتائج جیسے بھی ہوں گے لیکن یہ اپنی جنگ جو ہے وہ اسی طرح جاری رکھیں گے. اور پاکستان میں جو وکلا برادری ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کب سڑکوں پر آتی ہے. انتظار حسین پنجوتا صاحب نے جی اس حوالے سے لکھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب آئین کی اصل روح نکال دی گئی, عوام کے مینڈیٹ کو چرا لیا گیا, بنیادی انسانی حقوق تاریخ کی پست ترین سطح پر تھے تو عدلیہ کی تقسیم انتہا پر تھی. اس وقت پاکستان کی چیف جسٹس نے بجائے ان مسائل کی جانب متوجہ ہونے کے سپریم کورٹ کے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی جانب توجہ دی اور حکم دیا کہ سپریم کورٹ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اور انسٹاگرام اکاؤنٹ مکمل طور پر چلایا جائے. تو سر یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. چیف جسٹس اب کرے گا کیا؟ اس وقت امتحان ہے جی پورے نظام کا, پاکستان کے جسٹس سسٹم کا, اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے تو لگ ہی رہا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جس طرح سے اس کرسی پر بیٹھے تو یہ جو انہوں نے کہیں اور حلف لیا ہے اسی کے مطابق آپ کو کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ فضل الرحمان صاحب نے جی ایک پریس کانفرنس کی, مختصر طور پر ان کو پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز پر دکھایا گیا اور انہوں نے نا کوئی 24 گھنٹے کی مہلت دی ہے. اب یہ کس قسم کی مہلت ہے وہ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں.
چونکہ ان کی اپنی جماعت کے اندر لوگ ان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار تھے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت، اور ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی، تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ویسی گرفت نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان کے اندر لوٹا فیکٹری جو آپ نے لگا دی ہے، اس کے بعد کسی بھی جماعت کا اپنے لوگوں پر کنٹرول نہیں ہوگا، اور یہ فضل الرحمان صاحب بھی اس کا ٹارگٹ بنے، اور آبویسلی انہیں اس حوالے سے تحفظات انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی، جو لوگ اس حکومت کو لے کر آئے وہی اس حکومت کو چلا رہے ہیں۔ اب ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیشہ سے ایک روایتی سیاست کرتے رہے نا، وہ ان کو گالیاں نکالتے تھے، یہ ان کو گالیاں نکالتے تھے، دو جماعتوں نے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ کہاں گیا وہ نعرہ کہ میں انہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا تو میرا نام شہباز شریف، یہ سب باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ آصف علی زرداری بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اترو کرسی سے نیچے پہلے اور پھر تم بات کرنا، یوسف رضا گیلانی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ، پھر انہوں نے جہاز سے کیسی تصویریں پھینکی۔ تو ماضی کی جو دشمنی تھی اب وہ دوستی میں، یہ دوستی نہیں ہے، یہ اتحاد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنا کر ان کو دیا، اور یہ انہی کی وجہ سے اتحاد قائم ہے۔ جس دن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہہ دیا نا کہ یار ہم نے ان کے ساتھ حکومت نہیں کرنی اور ہمارے راستے جدا اور ہم ملک کے اندر انتخابات چاہتے ہیں، تو پھر یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرف فضل الرحمان جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک مصنوعی اتحاد ہے، مصنوعی حکومت ہے، اور جو لوگ لے کر آئے یہ انہی کی گارنٹیز ہیں۔ جب بھی تحریک پیپلز پارٹی کچھ کہتی ہے نا تو دوسری طرف سے پیغام آ جاتا ہے کہ یار اتحاد قائم رکھو، اور جب تک ہم چاہتے ہیں اتحاد قائم رہے گا۔ تو فضل الرحمان صاحب یہ آپ کو 24 گھنٹے کی مہلت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جنہوں نے بہت ساری مہلتیں پاکستان کی عوام کو دی، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ پیکا ایکٹ پر صحافیوں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ سٹیک ہولڈر سے بات ہونی چاہیے۔ پھر ذکر ہوا آصف علی زرداری صاحب کا بھی، اس کا بھی انہوں نے باقاعدہ احاطہ کیا اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر۔ اور پھر دوسری طرف یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب کوئی جا کر، جس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ اگر میرے پاس آتا ہے تو وہ آ کر کہتا ہے کہ جناب ہم عمران خان کے کہنے پر آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے جو ہمیں دیا گیا آپ سے بات کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا جی مذاکرات آپ کو کرنے چاہیے، اور ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کھلے ہیں۔ میرے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو ان کا یہی موقف ہوتا ہے، عمران خان کی ہدایت پر تشریف لائے، اگر ان کا کوئی شخص خلاف بات کرتا ہے تو اس کا نوٹس انہی کو لینا چاہیے۔ اب فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے؟ 26ویں آئینی ترمیم کو آپ نے ووٹ دے دیا، یہ 24 گھنٹے کی مہلت کس تناظر میں دی؟ کیا تحریک انصاف کے ساتھ آپ سڑکوں پر نکلیں گے؟ ہارڈ لائنرز جو اس وقت تحریک انصاف کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے، یا پھر جو آج آپ نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے بات کو آگے بڑھانا چاہیے؟ مذاکرات طاقتوروں سے ہوں گے تو پاکستان کے اندر جی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے، ادروائز اس حکومت یا فضل الرحمان یا کسی دوسرے کے پاس ان کی حیثیت صرف ایک ووٹ کی تھی جو پاکستان کے طاقتور حلقوں نے ان سے لے لیا، اس کے بعد انہیں استعمال کیا گیا، پھینک دیا۔ اب اس کے علاوہ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کو اس بات کا نا کچھ دیر میں احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کھو دیا ہے پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ ابھی تو لگتا ہے نا آپ کو کہ صرف عمران خان کے کیسز ہیں، جس دن ان کے کیسز ان عدالتوں میں لگے نا ان کو لگ پتہ جائے گا۔ پھر اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ یورپی یونین کا جی وفد پاکستان میں آیا، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، مریم سے بھی ملاقات لاہور کے اندر ہوئی، یحییٰ افریدی سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اٹارنی جنرل سے بھی غالباً تارڑ صاحب سے، تو میں نے خود ان کی تصویر دیکھی ہے، اعظم نذیر تارڑ ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور پنجاب میں مزید یہ ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق ہیں انہوں نے پاکستان میں سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر جو انٹرنیشنل آپ کے معاہدے ہیں اس پر تبادلہ خیال ہوا، اور آپ اسے کیسے انشور کریں گے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ یورپی یونین کے اعلامیے میں کہا گیا کہ جی ایس پی پلس کے نئے ضوابط کے تحت پاکستان دوبارہ درخواست کی تیاری کر رہا ہے، اور اس اسکیم کے فوائد کا انحصار انسانی حقوق اور دیگر اصلاحاتی اقدامات پر پیش رفت سے مشروط ہوگا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اگر تحریک انصاف سڑک پر آ گئی، ہارڈ لائنرز کا جو نظریہ ہے آپ نے گرفتاریاں شروع کر دی، اور دوسری طرف سے اس اسٹیٹس کا کیا ہوگا، گولی چلا دی، اس اسٹیٹس کو دنیا کیسے دیکھے گی؟ تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ تو گولی چلانے سے پہلے لوگوں کو احتجاج کا جو حق ہے وہ حق چھیننے سے پہلے آپ کو 1000 بار سوچنا پڑے گا۔ اب ذرا انٹرسٹنگ فیکٹر اس کے اندر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، کیا یہ عہدہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے چیف جسٹس سے ملیں؟ اور انسانی حقوق کے اوپر جس جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا پالیسی سے تعلق ہوتا ہے وہ حکومت اور ایگزیکٹو کا میٹر ہے، لیکن یہاں پر چونکہ سپریشن آف پاور
کو آپ نے جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا تو اس میں جی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں سے جن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ کس تناظر میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ان کو چورن یہ بیچا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی. نمائندہ خصوصی نے وفاقی اور صوبائی وزراء، عسکری قیادت اور اقوام متحدہ کے اداروں اور انسانی حقوق کے کارکنان، وکلاء، سول سوسائٹی، میڈیا اور کاروباری شعبے کے نمائندوں سے تبادلہ خیال کیا. تو ایک جنرل ایک فیل لینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی جی ملنا چاہیے اور وہ بتائیں، اور یہ جو آپ کا ایک نیا گروپ بنا ہوا ہے وہ بھی جا کر ملے کہ اس وقت ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. ویورز، پروگرام آئی ایم ریئلی سوری، کافی اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. جب گفتگو میں شروع کرتا ہوں تو یہ پلان نہیں ہوتی. اوبویسلی کچھ خبریں ہمارے پاس ہوتی ہیں، وہ ایک تو خبریں بہت ساری ہیں، وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے. اچھا، اب یہ جو ہمارا دوسرا چینل ہے عرفان ہاشمی ٹاکس، الحمدللہ جی ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، مونیٹائزیشن کے لیے وہ چلا گیا ہے. تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اب آپ کو وہاں پہ ریگولر پوسٹ جو ہے وہ ملیں گی. ڈاکومنٹریز کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے جی. اور مجھے کسی دوست نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو پیکا ایکٹ کے اوپر پاکستان کی جو صحافی برادری ہے جو ظلم ہو رہا ہے اور عام آدمی کے خلاف اسے کیسے استعمال کیا جائے گا، اس پر ایک ڈاکومنٹری بنائیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں جی اس کے اوپر ہم تیاری کریں. آئی ایم ایف کی ڈاکومنٹری تیار ہے، سری لنکا کی ڈاکومنٹری تیار ہے، وہ بھی اپلوڈ ہم کر دیں گے. اس چینل کو ضرور جا کے سبسکرائب کریں اور کوشش یہ کریں کہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں. اس سے ہوتا ہی ہے جی کیونکہ وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہم نے چینل کریٹ کیا ہے، تو وہ مقصد ہمارا پورا ہونا چاہیے. آپ کے تعاون سے انشاءاللہ کامیابی ہمیں ضرور ملے گی اور جو مقصد ہمارا ہے وہ ضرور پورا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.